Hello and Assalamu alaikum viewers. Hope all of you will be fine. Viewers, today our topic, the political culture of the Great Britain, and this is going to be the part second of our lecture. So let's start today's lecture. So viewers, in today's lecture, just like what we have discussed in our previous lecture about the political culture of the Great Britain, and we also discussed some elements of the term citizenship, और citizenship को भी हमने स्टडी किया था. लेकिन आज पॉलिटिकल कल्चर को आगे लेकर चलेंगे और इसमें देखते हैं कि फर्दर हमें पॉलिटिकल कल्चर के बारे में क्या पता चल रहा है. सो पॉलिटिकल कल्चर जो है ये अपने आप को चेंज करता है, मीन्स के विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉलिटिकल कल्चर में डिफरेंट चेंजेस आती हैं. और ना सिर्फ पॉलिटिकल कल्चर, सिर्फ हम अगर कल्चर को ही स्टडी कर लें तो जिस तरह पूरी दुनिया में इस्लामिक कल्चर है, क्रिश्चियनिटी का जो है कल्चर है, या और रिलीजियस कल्चर्स होते हैं, तमाम जितने भी कल्चर्स हैं ये वक्त के साथ साथ बदलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में जो कल्चर चल रहा है ये कल्चर आप यूके में एक्सपीरियंस करें तो एक डिफरेंट कल्चर होगा. अगर आप मुस्लिम कल्चर को देखें जो कि साउथ एशिया में रेगुलेट कर रहा है, ये कल्चर आपको वेस्ट जो कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पर आपको ये कल्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि कल्चर में डिफरेंट चेंजेस आती हैं. कुछ चीज़ें आप अडॉप्ट कर लेते हो, कुछ चीज़ें आप अडॉप्शन पर छोड़ देते हो कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें अडॉप्ट कर ली जाती हैं. लेकिन कुछ चीज़ें आपको पसंद आती हैं और आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो. तो पॉलिटिकल कल्चर सेम फिनोमेना के पॉलिटिकल कल्चर जो है वो अपने आप को चेंज करता है, लेकिन ये चेंजेस जो हैं बहुत स्लो होती हैं. एक एग्जांपल आपको दे देते हैं कि मैग्ना कार्टा, नेक्स्ट आपकी फर्दर स्लाइड्स में आप पढ़ोगे, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है. और मैग्ना कार्टा जो है 1215 में ये जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज जो बरतानिया है, जो यूनाइटेड किंगडम है, उनका जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है. और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनकी ओल्ड कस्टम्स, हैबिट्स, इंटरनेशनल कस्टम्स जो होते हैं, जो उनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो उस पर बेस करता है. सो 1512 में मैग्ना कार्टा आता है, और मैग्ना कार्टा जो है मीन्स कि आप ये देखिए कि उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हुए. जस्ट लाइक आप देख लीजिए 69 में ब्रिटिश में जो ब्रिटिश लोग हैं उनके लिए वोटिंग एज जो है वो 18 ईयर्स कर दी गई. और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हमने देखा कि 1928 में जो एज है, जो वोटिंग एज है, जो कि एक मर्द और औरत के लिए है, मेल और फीमेल के लिए, दैट इज़ 21. तो मीन्स के ये जो पॉलिटिकल कल्चर है आपका, अब ये वोटिंग कल्चर की बात हो रही है कि आप किस तरीके से वोटिंग में अपना किरदार अदा करते हो और सियासत में किस तरह लोग जो है पार्टिसिपेशन करते हैं. सो ये बेसिकली चेंज है जो बताने की कोशिश की जा रही है आपको, कि ये चेंज बड़े स्लोली एंड ग्रेजुअली होते हैं. फर्दर, पीपल फ्रिक्वेंटली become set in their ways and refuse to alter their attitude on significant issues. देखिए, जब कल्चर आप अडॉप्ट करते हो ना, एक कल्चर पूरी आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, एक फ़र्द वाहिद हैं, और उस कल्चर के तहत आप फॉर एग्जांपल आप ईद मनाते हैं, तो हमें पता है कि ईद पे कौन कौन से रस्म व रिवाज हैं या कौन कौन से ट्रेडिशंस हैं, क्या है हमारा कल्चर, वो हम उसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स और इवन डेकेड्स, दहाइयों से वो चला आ रहा होता है फ्रॉम आवर एंसेस्टर डिसेंडेंट्स, और वो कैरी ऑन करता है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और फिर उनके पेरेंट्स. मीन्स के ये हिस्टोरिकल जो इसका बैकग्राउंड है वो बहुत वास्ट है. तो कल्चर एक अडॉप्ट किया हुआ है हमने, और वो इसी तरीके से रेगुलेट कर रहा है. अब इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग हैं वो उसी कल्चर में रहना पसंद करते हैं, और ये बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए कि आप ऑल ऑफ सडन किसी को आप ये कह दें कि आप अपने कल्चर को छोड़कर कोई नई चीज़ अडॉप्ट कर लो, या अपने बिहेवियर का एटीट्यूड्स को एक नई डायमेंशन दे दें. ये इट्स टू डिफ़िकल्ट. हालांकि देखा जाए तो ये बहुत आसान भी लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है. तो द थिंग इज़ दैट कि आपने अपने आप को एक रिप्रेजेंट करना है पूरी दुनिया के सामने,
چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. تو دا تھنگ از دیٹ کہ کلچر جو ہے وہ اس کو الٹر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اٹس لٹل بٹ ڈیفیکلٹ. دین سم ٹائمز اٹ کین ٹیک generations for major shifts to occur in a nation's political culture. دیکھیے سم ٹائم چینجز اتنا زیادہ ٹائم لے لیتی ہیں کہ اس میں جو ہے آپ کی جو جنریشنز ہوتی ہیں وہ بھی گزر جاتی ہیں. آپ ان ادر ورڈز دہائیاں سینچریز جو ہے نا آپ کو اس میں جو ہے وہ دہائیاں لگ جاتی ہیں کہ آپ اپنے کلچر کو جو ہے وہ بدلنا چاہتے ہو یا اس میں کوئی شفٹ آ رہا ہوتا ہے, چینج آ رہا ہوتا ہے. تو کلچر ایسا فینومینا ہے, سچ ٹائپ آف فینومینا وی کین ناٹ چینج بائی اور سیلف بٹ ان فیکٹ اینڈ اٹس ریئلٹی دیٹ کلچر takes culture is need to whenever culture needs to have certain changes in its domain, so it will take a lot of time to accommodate itself, and for that purpose we have to wait. ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے اور دہائیاں گزر جاتی ہیں. تو کلچر جو ہے چاہے وہ پولیٹیکل کلچر ہو یا کوئی بھی کلچر ہو تو اس کو آپ اتنی آسانی کے ساتھ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک کہ آپ اس کو جو ہے وہ چینج کر سکیں. سو نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ نیشن بلڈنگ اینڈ پولیٹیکل کلچر. اب یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے قوم بنانی ہے اور پھر پولیٹیکل کلچر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے. پولیٹیکل کلچر ہیز presented great difficulties to military forces in Iraq and Afghanistan engaged in nation building during early years of 21st century. اب ظاہری بات ہے کہ یہاں پر جو پولیٹیکل کلچر ہے عراق میں اور افغانستان میں یہ وہ جو ہے اس نے جو ہے ہرڈلز کریٹ کی. اب یہ جو ملٹری فورسز کا کہا گیا ہے اس کو ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ لو سیکیورٹی کنسرنز. اب ظاہری بات ہے کہ اگر پولیٹکس میں جو ایک کلچر چلا آ رہا ہے اب ان ملکوں میں, کیونکہ عراق 2003 میں جو ہے وہاں پر اٹیک ہوا بائی دی نیٹو فورسز اینڈ انفیکٹ 2001 جو ہے وہ افغانستان میں اٹیک ہوا. تو دا تھنگ از دیٹ کہ وہاں پر جو ایک پولیٹیکل یا ایک سیاسی نظام چل رہا تھا وہ کسی کلچر کے تحت چل رہا تھا, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب آل آف سڈن اس طرح کی جنگ مسلط کر دی جاتی ہے تو وہاں پہ جو ایک نظام ہوتا ہے اس کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے. آن دی ادر سائڈ آپ یہ دیکھ لیجئے اسی وجہ سے کیونکہ اب پولیٹیکل جو ہے وہ کلیش آتا ہے بٹوین یو اینڈ دی ادر فورسز. تو مین وائل اس مڈ میں جو ہے وہ سیکیورٹی کنسرنز جو ہے دے ٹیک پلیس, اور جب سیکیورٹی کنسرنز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں تو جب ان کی برتھ ہوتی ہے سیکیورٹی کنسرنز کی تو ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی لایا عمل جو ہے وہ تیار کرنا پڑتا ہے تاکہ ان تمام سیکیورٹی ایشوز کو جو ہے وہ کور کیا جائے, آپ اس کو کور اپ کرو. سو یہ آپ کو صرف بتانے کے لیے اگزامپل دی گئی ہے کہ افغانستان اور عراق میں کیونکہ پولیٹیکل کلچر ہے اور پھر نیشن بلڈنگ. دیکھیے جس وقت تک آپ کا پولیٹیکل نظام صحیح طریقے سے رن نہیں کرے گا ایک پیٹرن کے تھرو تو نیشن بلڈنگ میں بڑا پرابلم آتا ہے. جب آپ کا پولیٹیکل نظام صحیح چل رہا ہوتا ہے, آپ کو جو ہے وہ صحیح انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, آپ کو جو ہے فار ایگزامپل ان لائٹر موڈ اچھے اور برے کی تمیز آ رہی ہوتی ہے, آفٹر دیٹ آپ جو ہے نیشن بلڈنگ کا کانسیپٹ رکھ سکتے ہیں. لیکن نیشن اور اس کو پھر بلڈ کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آپ کے یہ جو سیاسی نظام ہے, جو آپ کے لیڈر ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. فار ایگزامپل چائنا کی میں آپ اگر دیکھ لیجئے ہسٹری تو ماؤ زیڈونگ جو تھا اس نے سب سے پہلے نیشن بلڈنگ پر ہی فوکس کیا تھا, اور نیشن بلڈنگ کے ساتھ اس کو یہ پتا تھا کہ جس وقت تک ہماری قوم نہیں بنے گی تو ہم جو ہے وہ سیاست کو بھی نہیں لے کر چل سکتے آگے. تو ہم نے سب سے پہلے قوم کو آگاہی فراہم کرنی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور آپ نے اپنے جو ملک ہے اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. تو یہ دونوں جو کانسیپٹ آ جاتے ہیں آپ کے پاس, نیشن بلڈنگ اینڈ پولیٹیکل کلچر, دے آر ٹوٹلی انٹرلنکڈ ود ایچ ادر. اور آپ یہ کہہ لیں کہ اٹ ول بی
not to say کہ آپ نیشن بلڈنگ کی بات کرو اور آپ پولیٹیکل کلچر کی بات نہیں کرے, اور پولیٹیکل کلچر کی بات کرے تو نیشن بلڈنگ کو آپ مائنس کرے ہو. تو اس کا ایک بہت ہی کلوز ریلیشن ہے ان دونوں کے درمیان. فردر آپ دیکھ لیجئے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, اب ظاہری بات ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیوج پارٹ آف لینڈ اور اٹس کمپوزڈ آف سیورل اسٹیٹس, بہت بڑی اسٹیٹس ہیں, اور جنہوں نے مل کر آلموسٹ 55 اسٹیٹس, اور وہ 55 اسٹیٹس جو ہیں انہوں نے مل کر جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو ایک بڑی جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک طاقت بنایا. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو اگزامپل دی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو لبرل, کیونکہ امریکہ اپنے آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت ہی ماڈریٹ لبرل جو اس کنٹری ہے اس کے طور پہ جانا جاتا ہے, تو اور وہ اپنے آپ کو اسی نام سے پسند کرتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہمیں اسی نام سے جانے. اور دا تھنگ از دیٹ کہ وہ لبرل ڈیموکریسیز جو ہیں وہ اس کے اوپر بہت کام کرتے ہیں, اور اسپیشلی ڈفرینٹ جو ان کی جو 55 ریاستیں ہیں اس میں ڈیموکریسی جو ہے اس کو بہت زیادہ فیور کیا جاتا ہے, لبرل ڈیموکریسی. لیکن آن دی ادر سائڈ ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے ایشوز آ جاتے ہیں جس طرح وومن سے ریلیٹڈ ایشوز آ جائیں گے, یا ایتھنک گروپس, اور ایتھنک گروپس مینس کہ وائٹ اینڈ بلیک کا کانسیپٹ آ جاتا ہے, تو وہاں پر کچھ ایسے جو ہے وہ ایکٹ ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جن کی بیس پہ جو ہے بہت پرابلمز آ جاتی ہیں, اور وہ نہ صرف ڈیموکریسی کے لیے چیلنج ہوتا ہے, پھر وہ لبرلزم کے لیے بھی چیلنج ہو جائے گا کہ ویئر از لبرل ڈیموکریسی. آپ کے پاس ہم جب بات کرتے ہیں کہ لبرل ڈیموکریسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, تو وہ کہاں پر ہے؟ تو دیٹ از دا تھنگ کہ آپ جو ہے یہ پولیٹیکل جو کلچر ہے, جب اس کو آپ یہ نیشن بلڈنگ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو تو آپ کو اس پہ بہت ہی یہ کیونکہ سینسٹیو ایشو ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امریکہ میں ہر سال ایتھنک گروپ میں اسپیشلی یہ وائٹ اینڈ بلیک کا جو کانسیپٹ وہاں پر بہت زیادہ ہے, ان گروپس میں جو ہے وہ سم ٹائمز ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو بلیک ہے بلیک پیپل جو ہیں ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے, یا آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ ہے وائٹ پیپل کانسیپٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کے جب ایشوز آئیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بہت ہی چیلنجنگ سچویشن ہو جاتی ہے. تو سارا جو فالٹ ہے دین دا پیپل سے کہ اٹس آل اباؤٹ بیکاز آف دا پولیٹیکل کلچر, کیونکہ آپ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہ رہے, آپ اپنی ہیبٹ کو بدلنا نہیں چاہ رہے, آپ اپنے کلچر کو نہیں بدلنا چاہ رہے, پولیٹیکل کلچر. سو بیکاز آف دیٹ آپ نیشن بلڈنگ کا کانسیپٹ کیسے لے رہے ہیں کہ ہم پھر قوم کس طرح بنیں گے؟ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اتنا پالش کرنا ہے کہ آپ ایک قوم بنیں, اس کے بعد آپ پولیٹکس کو لے کر چلیں, اپنے ملک کو لے کر چلیں, ڈیموکریسی کو لے کر چلیں. تو ڈیموکریسی از آل اباؤٹ دا رول آف پیپل. تو ڈیموکریسی تو وہیں ہوگی جہاں پر غریب لوگوں کی حکومت ہوگی. تو the thing is that کہ we have to understand کہ what's the concept of nation building and political culture. So I hope کہ آپ کو اس سے کافی جو ہے وہ مدد ملی ہوگی. Then اگر آپ برٹن کا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کی بات کریں تو اٹس ویری سمپل کہ برٹش کا جو پولیٹیکل نظام ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ برٹش کا جو آئین ہے وہ ان ریٹن ہے, جس طرح 1215 میں آیا میگنا کارٹا, تو وہ 1215 میں جو آئین آیا وہ ان ریٹن اور آج تک ان ریٹن ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ برٹش کا جو پولیٹیکل نظام ہے وہ ایک کلچر کے تحت چل رہا ہے. اب وہ کلچر کون سا ہے؟ سب سے پہلے ٹریڈیشنز آ جاتے ہیں, اولڈ ہسٹری ان کی ہے, ایک ان کا اولڈ کلچر ہے, ان کا جو ہے کسٹمز ہیں, اولڈ کسٹمز ہیں, ایک ان کا ہسٹوریکل ہیریٹیج ہے, اور وہ اسی کے تحت جو ہے وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں. مینس کہ جو اولڈ لاز ہیں, ٹھیک ہے, جس میں کسٹمری لاز بھی آ جاتے ہیں اینڈ ڈفرنٹ لاز آ جاتے ہیں جو کہ آپ کے جو ہے وہ کلچر بیسڈ لاز ہیں یا ٹریڈیشن بیسڈ لاز ہیں, وہی جو ہے وہ لاز جو ہیں ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئے آئین کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اب ہمارا ملک چل رہا ہے اپنے جو پرانے اولڈ لاز ہیں تو وائی وی شوڈ گو فار نیو کانسٹیٹیوشن. سو یہ پولیٹیکل
جو کلچر ہے برٹش کا، یہ فرسٹ اس کا جو ہے وہ فیچر ہے. سیکنڈ، دا فینومینا آف گریجولیزم، مینس کہ سلو اینڈ گریجول چینج، وہ چینج جو کہ سلولی اینڈ گریجولی ایک نظام میں جو ہے وہ جس کی انٹری ہوتی ہے. تو گریجولیزم جو ہے بیسکلی جو ایک ایسا جو ہے وہ ایک سلو چینج ہے جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم اٹ ٹیک اٹ شیپ. تو یہ آل آف سڈن چینج نہیں آتا. تو اسی لیے ہم نے دیکھا کہ برٹش کا جو نظام ہے اس میں بھی ود دا پیسج آف ٹائم تمام جو ان کے جو لاز ہیں اس کی انڈکشن کی گئی، اس کو انڈکٹ کیا گیا. تو دا تھنگ از دیٹ کہ گریجولیزم از ون آف دا امپورٹنٹ فیچر آف دا پولیٹیکل کلچر آف گریٹ برٹن. دین سیلف رول، جس میں آپ کے پاس جو ہے ان کے کنیکٹڈ آئسلینڈس آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل ویلز، نارتھ آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ اینڈ سو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈفرینٹ ان کے پاس جو ہے وہ آئسلینڈ ہے، یہ کنیکٹڈ ہیں ود ایچ ادر، اور یہ جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ برٹش کا حصہ ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان ریاستوں میں جو ہے وہ سپریشن کی جو ہے وہ تحریک بھی چلی، موومنٹ بھی چلی اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنی ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں. سو خیر دیٹ از اندر تھنگ، لیکن دا بیسک فینومینا از دیٹ جو کہ برٹش پولیٹیکل کلچر کو ریپرزینٹ کرے از سیلف رول. خود رول کریں گے ہم، یہ نہیں کہ کوئی آ کے دوسرا رول کرے گا. اور آپ یہ دیکھ لیجئے جو سیلف رول کا کانسیپٹ ہے، اسی لیے ان ریاستوں میں جو ہے وہ سیلف رول کے جو ہے حق میں وہ ڈفرینٹ موومنٹس بھی سٹارٹ ہوئیں، اور وہاں پر یہی کہا گیا کہ ہمیں اپنا جو ہے وہ سیلف رول کرنا چاہیے. ہم برٹش سے مینس انگلینڈ سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم خود اپنی جو ہے وہ ریاست کو رول کریں گے. دین کنسنسس مینس کہ کامن آبجیکٹو، ون نیشن ون ایم. تو برٹش کا جو پرانا جو ہے ان کے رسم و رواج ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دیٹ جو کنسنس مینس کہ جو ان کے کامن آبجیکٹیوز ہیں وہ ہے کہ ون نیشن اینڈ ون ایم، مینس کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہمارا مقصد بھی ایک ہے. تو دیٹ از اندر امپورٹنٹ ایلیمنٹ. اینڈ دا تھنگ از دیٹ یہ جو آپ چینج دیکھ رہے ہیں یہ گریجول چینج ہے. ٹھیک ہے، ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے ڈفرینٹ چینجز جو ہیں وہ سوسائٹی میں آتے ہیں، اور یہ وہ برٹش کا جو ہے وہ سارا پولیٹیکل کلچر جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب اس کلو میں آپ دیکھ لیجئے کہ ود دا پیسج آف ٹائم میگنا کارٹا سے اسٹارٹ کر لیجئے، گریجول چینج آیا اس میں اسٹارٹنگ سے لے کر ود دا پیسج آف ٹائم ڈفرینٹ چینجز جو ہیں وہ ان کی اکرنس ہوئی. اور ہم نے آپ اس میں اگر اسٹڈی کر لیں کہ 1341 میں ہاؤس آف کامن اسٹارٹڈ میٹنگ. اب ہاؤس آف کامن اینڈ ہاؤس آف لارڈس یہ دو جو ہے بیسکلی جو ہے وہ ہاؤسز ہیں، کیونکہ برٹش کا نظام جو ہے وہ بائل کیمرل لیجسلیچر ہے، مینس کہ 2 ہاؤس سسٹم ہے. جس طرح پاکستان میں جو ہے 2 ہاؤس سسٹم ہے، پارلیمنٹ ہے اینڈ سینٹ، اسی طرح ہاؤس آف کامن اینڈ ہاؤس آف لارڈس. کسی زمانے میں ہاؤس آف لارڈس کا جو ہے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہاؤس آف لارڈ جو ہے اس کو بھی انڈکٹ کیا گیا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ پھر 1642 میں جو ہے سول وار ہوئی بٹوین کنگ اینڈ دی پارلیمنٹ. اب ظاہری بات ہے کہ کنگ اینڈ پارلیمنٹ، اب یہ بہت انریسٹ ایرا تھا، کیونکہ ایک طرف پارلیمنٹ آ گئی، دوسری طرف کنگ، مینس کہ اپنی اولڈ رسم و رواج کے ساتھ وہ لوگ آئے، اور جبکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ جو ہے ماڈرن اس کو جو ہے ایکسیپٹ کر رہی تھی نالج کو. سو ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی ان کا جو ہے وہ کلچر میں ڈفرینٹ چیزوں کو انہوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کیا. 1800 میں اونلی 5% آف پاپولیشن ہیو دا ووٹ پاور، 5% اونلی ووٹ پاور تھی، اس سے زیادہ ووٹنگ کی اجازت نہیں تھی. اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ود دا پیسج آف ٹائم 1918 میں جو ہے وہ ریپرزنٹیشن آف دا پیپل ایکٹ، سم وومن گیون دا ووٹ ان جنرل الیکشنز، ان کو جو ہے ووٹ کا حق جو ہے وہ دے دیا گیا جنرل الیکشنز میں.
تاکہ وہ بھی ووٹ کر سکیں. تو مینس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں یہ برٹش کا جو ہے وہ کلچر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اور یہ ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے برٹش نے اپنا جو ہے یہ سفر طے کیا ہے. دین آپ کے پاس آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ یہ جو جس طرح آپ کے پاس آئس لینڈ ہے, جس میں ویلز ہے, اسکاٹ لینڈ ہے, ناردرن آئرلینڈ ہے اور برٹن ہے, اور اس میں جو ہے یہ ان کی کیونکہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ریپرزنٹیشنز ہیں, اور 75% برٹن ہے, ویلز 5% ہے, اسکاٹ لینڈ جو ہے 8%, ناردرن آئرلینڈ جو ہے 3%. مینس کی بات ہو رہی ہے ڈیولیوشن آف پاورس کی. سو اسٹوڈنٹس, اگر آپ کو اس لیکچر میں جو ہے کوئی ڈیفیکلٹی ہو یا کوئی کویشچن آپ نے کرنا ہو, سو یو کین لاگ ان ٹو مائی یوٹیوب چینل, دیٹ از دی M.Abdullah Education Official on YouTube. Like and share my videos as well as subscribe my channel تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو ہے سوشل میڈیا کے ویب سائٹس ہیں, اور وہاں پر بھی آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں. سو آئی ہوپ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. سو انشاءاللہ when we meet next time, so we will have a new session and new topic on which we are going to debate. So until next time, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.